रहीम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, फ़लस्तीन की हालत ज़ार आपके सामने है और सीज़ फायर हुआ, जंग बंदी का मुआहदा हुआ, मगर यहूद जो हैं अपनी सरिश्ते कभी भी नहीं बदल सकते और वो आज भी नहीं बदली। जंग बंदी के पहले ही रोज़ अपना अहद उन्होंने तोड़ डाला और मस्जिद अक्सा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर एक मरतबा फिर से उन्होंने हमला कर दिया। फ़लस्तीनी जश्न मना रहे थे, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे, अपनी फ़तह का जश्न मना रहे थे, जो कि उनकी ज़ाहिरी बात है बहुत बड़ी फ़तह है। लेकिन सेहूनी बर्बरियत फिर वहाँ पर जारी रही। से जंग बंदी के मुआहदे के बाद भी दुनिया भर में एहतजाज जारी हैं सेहूनी बर्बरियत के ख़िलाफ़ और सीज़ फायर मुआहदे को खुशाइन करार दिया जा रहा है, जंग बंदी मुआहदे को। मगर इस बर्बरियत पर खुल के वाज़े मज़म्मत नहीं हुई, सिर्फ लफ्ज़ी मज़म्मत हुई है। और स्ट्रेटजी क्या है, हिकमत अमली का फुकदान क्या है और जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी हिकमत अमली में कहाँ फुकदान नज़र आ रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमास इस तमाम सूरत हाल में पुरअज़्म रहा और ये हमास ही की जवाबी कार्रवाई का नतीजा था कि इसराइल को जो है टेबल पर आना पड़ा और मुआहदा करना पड़ा। और इसराइल के हमास के सरबराह हैं, वो कहते हैं कि हमारी जो हिकमत अमली है वो इसराइल को हिला कर रख देगी, यकीनन हिला कर रखेगी। पाकिस्तान में भी यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया गया बरोज़ जुमा और अक़वाम आलम ने सेहूनी रियासत के जो जंगी जुराइम है उनकी तहकीकात का मुतालबा किया है पाकिस्तान ने, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों की हिमायत पर अवाम का शुक्रिया अदा किया और अक़वाम मुत्तहिदा में जो किरदार अदा किया शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उस पर उनको शाबाशी भी मिली है। चीन के साथ नाजरीन 70 बरस हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, स्ट्रेटेजिक मामलात जो हैं वो 70 बरस तवील हो चुके हैं और कल न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह किया गया। ये कौम के लिए मुबारकबाद भी है इस हवाले से और उस वक्त वहाँ पर इस आज़म का इजहार किया गया कि चीन का किरदार जो है बेमिसाल है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ पर भी करप्शन के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि छोटे लोगों को पकड़ने से करप्शन ख़त्म नहीं होती, हम बड़ों पर हाथ डालेंगे, हमें चीन से सीखना पड़ेगा। और चीन ने जो मंसूबे जारी किए और चीन ने जो स्ट्रेटजीज बनाई करप्शन के खिलाफ, हमें उनको देखना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि हम कब तक किस किस से सीखते रहेंगे और कितना सीखेंगे कि हमें कुछ भी खुद अपना याद नहीं होगा। और महंगाई का पारा जो है वो एक मरतबा फिर हाई है। आवाम के लिए बुरी खबर है क्योंकि बिजली की कीमत जो है 1 रुपये 72 पैसे बढ़ा दी गई है और ये कहा जा रहा था कि वो अक्टूबर में बढ़ेगी, लेकिन अभी बढ़ा दी गई है। ताजरों की तरफ से शदीद रद्द अमल का इजहार किया गया है कि सब्सिडी के पैसे जो हैं, रमज़ान सब्सिडी के पैसे, वो हमारी जेबों से ही निकालने हैं। और बिलावल भुट्टो ने भी शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि महंगाई का आप नोटिस ले लेते हैं और महंगाई के ऊपर काबू नहीं पाते, पुराने मंसूबों की तख्तियों को जाकर आप उनके ऊपर साइन कराते हैं लेकिन नए मंसूबे नहीं जारी करते। तो वज़ीर आज़म साहब के ऊपर बहुत से सवालात उठाए हैं। कोरोना की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। तो इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए जो मेहमान शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराऊँ तो जनाब डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं और बैनुल अक़वामी अमूर की माहिर हैं। तो डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी के लिए। सबसे पहले तो फ़लस्तीन के मुतालिक बात करेंगे। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा, तो फ़लस्तीन सीज़ फायर हुआ, जंग बंदी हुई, एक खुश आइंद मामला हुआ, लोगों को एक अमन की लहर नज़र आई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यहूद के किरदार से सब लोग वाकिफ़ हैं, मुसलमान तो ख़ास वाकिफ़ हैं, वो फिर बदल गए और उन्होंने उनके जश्न मनाने पर और जंग बंदी के पहले रोज़ ही उनके ऊपर हमला कर दिया। तो किस तरह से देख रहे हैं इसराइल के इस किरदार को? देखिए, पिछले 15 दिन के इस डेडली क्लैश के अंदर जितना नुकसान हुआ है, मेरा ख्याल है एक हैवक गुजर गया जी। और देखिए, अगर आप देखते हैं तो 150 लोगों की जो डेथ होती है उसमें मैक्सिमम आपको बच्चे नज़र आते हैं। 250 सॉरी, और उसमें अराउंड आपको 70 बच्चे नज़र आते हैं और वो आप देखते हैं कि उनका जो घर और बिल्डिंग और वो जो उनके शीशे बिखरे हैं और उसके ऊपर जिस तरह वो चल के जा रहे हैं और जिस तरह से वो लूलान है, ये सारा 2 के जितना प्रेशर आना चाहिए था इसराइल पर उतना नहीं आया, बट स्टिल जितना आया उसको वो सस्टेन नहीं कर सके और इमीडिएटली उन्होंने आफ्टर 10-11 डेज़ उन्होंने कहा कि हम इसको सीज़ फायर करते हैं। लेकिन उनका एक इंटरनल सिस्टम है जिससे उनको ये प्रेशर आया कि हमने ये जो स्ट्राइक्स शुरू की थी इसलिए की थी कि हमास की लीडरशिप को एलिमिनेट करना है। वो तो एलिमिनेट नहीं हुआ और आप यू कम टू दैट इंटरनेशनल प्रेशर, उसको माइंड में रखते हुए उन्होंने दोबारा स्ट्राइक कर दी, विच इज़ टोटली अगेंस्ट द इंटरनेशनल नॉर्म्स।
ایک ویلیوز ہیں انٹرنیشنلی آپ کے اوپر, آپ انٹرنیشنل سسٹم کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں, آپ ساری بڑی پاورز کے بیک اپ پہ چلتے ہیں. اس کے بعد جب آپ سے انہوں نے ریکویسٹ کی, چاہے وہ ایک آپ کو بڑی ہی کاسمیٹک سی اور بڑی ہی آپ کو اپیرنٹلی ایک لگتا ہے, جس وقت آپ کے یو ایس کی ایجنسیز کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اور وہ سمیش ہوتے ہیں تو امیجیٹلی وہاں سے ایک ریاکشن آتا ہے واشنگٹن سے. اسی طریقے سے رشیا نے کوشش کی کہ وہ اس کے اندر انٹروین کر سکے, اور یو این کے سیکرٹری جنرل نے کوشش کی کہ آپ اس کو بند کر دیں, دو کہ اٹ واز to the limit of statements. اور آپ کی بات کر رہی ہیں اور آپ نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل نارمز کے خلاف ہے, لیکن ہمیں نظر نہیں آیا کہ اس طریقے سے رد عمل آیا ہو. اس طرح سے پریشر نہیں تھا, بٹ اسٹل جو پریشر انہوں نے فیل کیا اور وقتی طور پر اس کو سیز فائر کرنے کی کوشش کی, اس کو وہ سسٹین نہیں کر سکے بیکاز آف دیئر اون پریشر. کہ نتن یاہو کو جو یہ فیل ہوا کہ جو اس کی اپنی طرف سے اب ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ جی آپ نے تو یہ اسٹرائک شروع کی تھی کہ آپ حماس کے لیڈرز کو ایلیمینیٹ کر دیں گے, تو وہ تو نہیں ہو سکا, کیونکہ وہ اپنی گورنمنٹ بچانا چاہتے ہیں, تو بس وہ نہیں ہو سکا. اس کے اوپر انہوں نے دوبارہ ایفرٹ کی, لیکن میرا خیال ہے یہ اس کو اس ڈیڈلی اسکلیشن پہ جانے سے روکا جا سکتا ہے ابھی بھی, اگر وہ کوشش کریں جس طرح سے ابھی ایجپٹ نے ایفرٹ کی ہے, رشیا ایفرٹ کر رہا ہے, یو ایس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, اسے بہت کچھ یو ایس اپنا رول پلے کر سکتا ہے. یو ہیز کوائٹ ڈیپسٹ جسے کہنا چاہیے اکنامک ریلیشنز, اس کے اوپر بہت ڈپلومیٹک پریشر آ سکتا ہے. لیکن اگر امریکہ کے کردار کی آپ بات کر رہی ہیں تو وہ ہمیں تھرو آؤٹ دوہرا ہی نظر آیا, جس طرح انہوں نے کل بھی اس کے اوپر میں نے طویل ڈیبیٹ کی کہ جس طرح انہوں نے کہا ان کا منافقانہ رویہ تھا کہ پہلے تو انہوں نے کسی قسم کا بیان نہیں دیا, کملا ہیرس نے کہا کہ ہمیں اسٹینڈ کرنا ہے اسرائیل کے ساتھ, اور اب انہوں نے کہا کہ ہمیں غزہ کی جو ترقی ہے اور جو ان کا انفراسٹرکچر ہے اس کے لیے بھی اقدامات کرنے ہیں, کیونکہ ان کا اپنا وہ اٹیک ہوا نا انفراسٹرکچر بیسیکلی نیوز ایجنسی کا. تو یہ حالانکہ یہ جو ہیجمون اسٹیٹ ہوتی ہے نا, آئیڈلی ہیجمون اسٹیٹ اس لیے نہیں ہوتی کہ اس نے اپنا انٹرسٹ واچ کرنا ہوتا ہے, اس نے پوری دنیا کا انٹرسٹ واچ کرنا ہوتا ہے, اس نے ایک اسٹیبلٹی مینٹین کرنا ہوتا ہے, اس نے ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے ورلڈ کے سسٹم کو. یہ سلولی انفارچونیٹلی ڈس اپیئر ہوتا جا رہا ہے یو ایس کے اس رول سے جو اس کو ہونا چاہیے تھا. صحیح, یو ایس کے رول سے ڈس اپیئر ہو رہا ہے. دنیا بھر میں احتجاج جاری رہا اور دیکھا گیا جتنا ہم سوچ رہے تھے کہ قیادت کی طرف سے مذمت ہوگی, قیادت سے زیادہ عوام نے مذمت کا مظاہرہ کیا, اور جب سیز فائر معاہدہ ہوا اسے خوشائند بھی کہا گیا. لیکن حکمت عملی کا کہاں آپ فقدان دیکھ رہی ہیں, کہاں دیکھ رہی ہیں کہ اسٹریٹجی لیک کر رہی ہے کہ ہم اسے بہتر طریقے سے اور جلد کوپ اپ کر سکتے تھے؟ دیکھیں دس از 21st سینچری, اور اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے آپ کے انسٹیٹیوشنز جو وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنے تھے, اس کو ہم انٹرنیشنل رجیمز کہتے ہیں, یہ اس لیے بنے تھے کہ آئندہ سے آپ کے دو ملکوں کے درمیان یا ریجن میں کسی قسم کا ایسکلیشن اس حد تک نہ چلا جائے جس حد تک یہ اب چلا گیا. اس کو روکنے کے لیے سارے انسٹیٹیوشنز موجود ہیں, لیکن اگر آپ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ویسٹڈ انٹرسٹ پہ کام کرتے رہیں گے تو نیچرلی آپ ان کا جو کور پرپز ہے وہ لیک کر جائے گا, ختم ہو جائے گا. سب سے پہلے تو انسٹیٹیوشنل رول جو ہے اس کا لیک ہے, اس میں آپ کا ورلڈ بینک ہے, اس میں آپ کا سارے جتنے آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں آپ کی OIC ہے. آپ دیکھیں نا, آپ میٹنگز کرتے ہیں, آپ کنڈیم کرتے ہیں, اینڈ دین یو سے کہ اگر نیکسٹ ٹائم ایسا ہوا تو ہم دیکھ لیں گے, تو آپ ابھی کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ وہ نیکسٹ ٹائم کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے. نیکسٹ ٹائم تو وہ نیکسٹ ٹائم پھر اگر آپ دیکھیں وہ جو اسرائیل کی پولیٹیکل اتھارٹیز ہیں وہ نیچرلی اسے دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں, اور وہ ہاؤ لانگ دے کین ٹیک دس پریشر, دے کین ناٹ, لیکن آپ وہ پریشر ایگزرٹ تو کریں ان کے اوپر. تو اگر آپ صرف اپنے اسٹیٹمنٹس تک رہیں گے کہ جی ہم دیکھ لیں گے, آپ ٹائز ان کے ساتھ کٹ آف کریں, آپ ڈپلومیٹک پریشر ان تک بڑھائیں, تو ان کے تو سروائیول کا ایشو شروع ہو جائے گا. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہی اسٹیٹمنٹ جو ہیں یہ فلسطین پہ تو اب حالانکہ 1948 سے یہ معاملہ چل رہا ہے, لیکن کشمیر اور فلسطین کے اوپر اسٹریٹجی تو وہی رہی ہے. OIC کا کردار بھی کہیں نظر نہیں آیا. اقوام متحدہ کی بات کریں تو اقوام متحدہ میں جو پاورز ہیں, اقوام متحدہ کی پاورز ہیں وہی لوگ ہیں جو کہ ابھی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ایون مسلم اسٹیٹس, اٹ ہیز اے ہیوج انفلوئنس آن دی ورلڈ اکانومی آلسو. تو ہم آپس میں اکٹھے ہو کے نہیں بات کر سکتے. تو اس لیے اس کی اسٹریٹجی میں سمجھتی ہوں انسٹیٹیوشنل رول ہے, لیک آف ڈپلومیسی ہے, اور ہم ایشو اب تو یہ ایشو اتنا ایسکلیٹ کیا ہے تو دنیا تک پہنچا ہے, اور تھینکس ٹو سوشل میڈیا, تھینکس ٹو مین اسٹریم میڈیا
جنہوں نے بات کی. اگر آپ صرف ان کے انسٹیٹیوشنز اور آفیشلس تک چھوڑ دیتے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اتنا بھی اسکلیٹ ہوتا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی جو ان کا مین سٹریم میڈیا تھا اس کو مکمل طور پہ روکنے کی کوشش کی. جس طرح سے کشمیر میں آپ کے جیل بنا دی گئی ہے, جس طرح سے کشمیر میں آپ کو نہیں جانے دیا گیا, جس طرح سے وہاں بلیک آؤٹ کیا گیا, سیم سچویشن ہے وہاں پر. اور لیکن اسٹل دیکھیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ ناؤ دی جنرل اویئرنیس آف دا پیپل دے آر ورکنگ مور پرفیکٹلی دین آئی تھنک اینی انسٹیٹیوشن اینڈ دا گورنمنٹ. صحیح. حماس کا کردار اس تمام صورتحال میں بہت واضح نظر آیا, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جتنا ہمارے مسلم امہ کے اتحاد کی ہم بات کرتے ہیں وہ تو لیگ ہی کرتا ہے, OIC کے کردار کی جس طرح آپ نے بات کی, اور اسٹریٹجی کی آپ نے بات کی کہ ہمیں ان سے ڈپلومیٹک ٹائز کو ختم کرنا ہوگا تو ہی کوئی پریشر ڈیولپ ہوگا. لیکن اس تمام صورتحال میں جو حماس کا کردار رہا وہ بہت ہی بہترین قسم کا رہا. انہوں نے جارحانہ حکمت عملی اپنائی اور انہوں نے کہا, جو حماس کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا کہ جو اس وقت ہماری حکمت عملی ہے اس نے اسرائیل کو ہلا کر رکھا ہے. حالانکہ میں ایک بات پوائنٹ آؤٹ یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ مسلم امہ میں سے بہت سے ایسے ممالک بھی ہیں جنہوں نے اس پوری صورتحال میں اسرائیل کے بجائے حماس کی سرزنش کی. دیکھیں بہت سارے ملک کی جگہ اگر آپ یہ کہیں کہ سب نے کی تو پھر کیا رول ہو جاتا. آپ یہ دیکھیں نا کتنا پھر اور پریشر اس کے اوپر آ جاتا. دیکھیں یہ شو کرتا ہے کہ آپ کی جو پرنسپل سٹینڈ ہے وہ آپ کو وننگ پوزیشن دیتا ہے. دیٹ شوز. اور انہوں نے ڈسپائٹ کہ ان کے پاس فائٹ بیک کرنے کا کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے, کوئی انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے, کوئی ہیوج آرمی موجود نہیں ہے, اور اس کے باوجود انہوں نے اس کو فائٹ بیک کیا اور انہوں نے شو کیا دنیا کو کہ ایک ایگریشن کو ایک پرنسپل سٹینڈ کے ساتھ کہ آپ ہمارے سیٹل ایریا کو آکوپائی نہیں کر سکتے. اور انہوں نے دنیا کو دکھایا. اور آپ دیکھیں کہ یہی سٹینڈ لینا ان کا اس وقت انتہا سے زیادہ اسرائیل کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو جسے کہتے ہیں نا they are not it is not being stomached by them. وہ اس کو ڈائجسٹ نہیں کر رہے. تو یہ اب لیکن وہ تو ایک نہتے لوگوں کی طرح لڑ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ they are looking forward to us. Yes. This civilized world. یہ ورڈ جو ہم ہیومینیٹیرین لا اور ہیومن رائٹس اور سویلائز ورڈ اور ہم سارے ایتھکس اور مورالٹی اور اس کی ہم بات کرتے ہیں, اور اس طرح سے معصوم جانوں کا چلا جانا, اس طرح سے اٹیک ہونا, اور وہ اس کے بعد ہمارے پاس اسٹیٹمنٹس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دس از ریئلی انفارچونیٹ. آئی ڈونٹ نو وٹ کائنڈ آف ہسٹری وی آر ٹرائنگ ٹو بلڈ. ہم شاید ایک مزاحمتی الفاظ کی ہسٹری ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس میں مزاحمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کشمیر کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا, یہ مزاحمت ہے. اسرائیل فلسطین کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا, اس لیے کی ہم مزاحمت آپ دیکھیے 50 سال آپ آگے چلے جائیں گے, آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو آپ کیا دیکھیں گے کہ ہم نے مزاحمتی صرف الفاظ کی حد تک کردار ادا کیا ہے. تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, پاکستان میں بھی یوم یکجہتی فلسطین منایا گیا اور یہ کہا گیا کہ بروز جمعہ جو ہے ہم فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ منائیں گے. میرا یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس طرح کے کئی جمعے جو ہیں ہم نے یکجہتی کے طور پہ ہی منائے ہیں, اور چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو, اور اب پہلے ہم کشمیر کے لیے جمعہ منایا کرتے تھے, اب ہم فلسطین کے لیے جمعہ منا رہے ہیں, اور شاید میرا خیال ہے اللہ نہ کرے کہ آنے والے وقتوں میں ہم کشمیر اور فلسطین کے لیے بھی جمعے ہی مناتے ہوئے نظر آئیں گے. دیکھیں جہاں تک جمعہ منانا یا اس کے لیے ٹو کمنگ آؤٹ آف یور ہومز اور کمنگ آن دا اسٹریٹس, آئی تھنک دیٹس اے پازیٹیو تھنگ. کیوں پازیٹیو ہے کہ ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو, بہت سارے دنیا میں آپ چلے جائیں لوگوں کو ایشو نہیں پتہ ہے. صحیح. میں جب ہم ویسٹ میں پڑھ رہی تھی تو ہم جب بات کرتے تھے کہ کشمیر میں یہ یا ہمارا انڈیا ریلیشن شپ, تو ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, پاکستان کا اتنا بڑا ڈسپیوٹ نہیں, اور پاکستان کو کوئی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے لابنگ بہت زیادہ ڈیپر ہے فرام انڈین سائڈ, تو پھر ہمیں بتانا پڑتا تھا. اور اب ہم نے اسکلیٹ کیا ہے, پاکستان نے یہ بہت سارا ایشو انٹرنیشنلائز کیا ہے. اسی طریقے سے بہت ساری آپ کی اپ کمنگ جنریشن ہے جن کو شاید فلسطین کا ایشو اس طرح سے نہیں پتہ ہوگا, اگر آپ باہر آتے ہیں تو ایٹ لیسٹ اٹ کین ریز مینی آئی بروز کہ کیا ہو رہا ہے. اور اب چونکہ میڈیا کا دور ہے تو ایک فلیش ہے, وہ باہر جاتا ہے, دنیا دیکھتی ہے, تو ایک تو سولیڈیرٹی کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو چیز ہے, اس کو میں پازیٹیولی دیکھتی ہوں, ہونا چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اس تک نہیں رکنا ہے ہمیں. جی.
پوائنٹ ضرور آپ روڈ پہ آئیے, آپ اس کا اپنا ریکارڈ کرائیے, پروٹیسٹ کیجیے, اور پروٹیسٹ پوری دنیا میں ہوتا ہے, ہوگا تو ہی آپ کا اسکلیشن ہوگی, اور پروٹیسٹ سے بیسیکلی آپ کی جو پولیٹیکل ول ہے اس کو امپیکٹ ہوتا ہے. صحیح. اور وہ پولیٹیکل ول جو ہے وہ پھر آپ کے انٹرنیشنلی جا کے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. صحیح. اس پہ مزید بات بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین بریک پر جا رہے ہیں. مسئلہ فلسطین کے متعلق بات ہو رہی ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بات ہو رہی تھی مسئلہ فلسطین کے اوپر, اور وزیر اعظم پاکستان کے بیان کے متعلق بھی ہم بات کریں گے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بیان دیا ہے کہ مغرب کا جو ذہن ہے وہ بدل رہا ہے اور مغرب سے بھی اسرائیل پر دباؤ آ رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو سلام بھی پیش کیا کہ انہوں نے بھرپور طریقے سے احتجاج میں شرکت کی اور اسرائیل کے خلاف آواز بھی بلند کی ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ اس کے اوپر بات کریں گے. جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے, انہوں نے کہا کہ مغرب کا ذہن بدل رہا ہے, تو مغرب کے ذہن کو مزید بدلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, اور اسی وجہ سے اسرائیل کے اوپر جو ہے دباؤ بھی ڈیولپ ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کو شاباشی بھی دی ہے. دیکھیے بدل رہا ہے اس حد تک تو بالکل میں ایگری کرتی ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی آج یہ اسٹرائک ہوئی ہے اور یہ سب جو کیٹاسٹرافی ہے یہ آج گزر جائے, اور اس کے بعد آپ ڈاؤن دا روڈ 3 months تو اس کے بعد آپ بھول جائیں گے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بدلے ہوئے ذہن کو مغرب کے اس کی سٹیبلٹی کیسے ہو, کہ وہ سوچے اس کے اوپر. یہ نہیں کہ آج یہ آپ کے کرائسس ہیں تو کرائسس از اوور تو وہ پھر آپ بھول جائیں. کرائسس اوور ہو سکتا ہے فار دا ٹائمنگ, ایمرجنسی اوور ہو سکتی ہے, بٹ کانفلکٹ وہیں کا وہیں ہے. سو اس کو سالو کرنے کے لیے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو برننگ جو سٹیج ہے دنیا کے اندر, 2 حصے خاص طور پہ فلسطین اور پھر کشمیر, اس کے اوپر ایک پرماننٹ سلوشن کے لیے دنیا سوچے. ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کو آپ نے مینٹین کرتے رہنا ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جتنے دنیا کے انٹرنیشنل فورم جس کے اوپر ماشاءاللہ اب پاکستان بڑا پرویکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, اور پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے کچھ عرصے سے ایک پرویکٹیو فارن پالیسی رہی ہے, ورنہ تو یہ ری ایکٹیو تھی. اب پرویکٹیو فارن پالیسی کے اندر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ایشوز ہیں اس کو ہم ہائی لائٹ کرنا شروع کریں جس طرح سے ابھی ہم کر رہے ہیں, اور اس کی کنٹینیوٹی رہے. اور صرف یہ پاکستان کی رسپانسبلٹی نہیں, نیچرلی آپ نے دوسروں کو بھی ایک سینسٹائز کرنا ہے, اس میں ہم لیڈرشپ لے سکتے ہیں, اور پاکستان ہمیشہ لیتا رہا ہے. کس طرح سے آپ نے اس کو الائیو رکھنا ہے, ایشو یہ ہے اس وقت. اور کوئی بھی چیز ود ان ڈیز سالو نہیں ہو جائے گی. اب ڈیکیڈز یہ ایشو رہا ہے, لیکن کس طرح سے یہ رہے کہ یہ ایسکلیشن اس کی مینیجیبل رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو, اور اگر اس میں پاکستان اپنا رول, آئی ایم ریئلی ہیپی کہ گیون دا سچویشن کہ پاکستان کتنی پرابلم سے خود گزرا ہے ٹیررزم کے بعد, اور اس کے بعد سمجھتے ہوئے پاکستان اپنا یہ رول پلے کر رہا ہے. اور اگر فارن منسٹر کے ساتھ ہول ڈپلومیسی کی مشینری موجود ہے, وہ اگر سب اپنے رول پلے کریں اپنے اپنے ملکوں میں, ہر ملک میں پاکستان کی ایک ایمبیسی اور اس کا سٹاف بیٹھا ہے, اور ان کو اگر یہ چیلنج بھی دیا جائے کہ آپ کس طرح سے ان 2 ایشوز کے اوپر بھی یو ہیو ٹو بیسیکلی سینسٹائز دی ریسپیکٹیو گورنمنٹ, تو بہت اس میں امپیکٹ آئے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب انفارچونیٹلی یہ بھی دیکھا گیا کہ جیسا آپ نے کہا کہ ایک سینسلائزیشن ہوتی ہے اور اچانک سے ایشو ہوتا ہے, اور پھر ہم اچانک سے آواز اٹھاتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک دم سے ہم بیٹھ جاتے ہیں خاموشی کے ساتھ, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کردار مکمل طور پہ رہا. اس رویے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے کہا کہ جیسے آپ کو کنٹینیوڈ ایفرٹ کرنی ہے, آپ کو بھولنا نہیں. ڈیز آن دا روڈز از ناٹ نا, دیٹ از ناٹ انف. اس کے جیسے اب ہم نا اس کشمیر کے لیے ہم نے بہت سینسٹائز کیا. آپ نے دیکھا ہے میڈیا کے پروگرامز دیٹ ور فلڈڈ ود دا کشمیر ایشو, ہمارے اسٹوڈنٹس سیمینارز, آپ کے ورک شاپس, آپ کی اویئرنیس کمپین, اور سوشل میڈیا از اے سچ اے ہیوج اور افیکٹو میکنزم ان دیز ڈیز. اور ہماری جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ موبلائز ہے, اور وہ موبلائز فردر بھی کر سکتی ہے. آپ اس ایشو کو زندہ رکھیں. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ان دا ورلڈ, ڈفرینٹ فورم ان دا ورلڈ, ان کے اوپر آپ بات کرتے رہیں. اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ کس طریقے سے ان کے اوپر کیسے, اسرائیل کے اوپر کیسے اکنامک پریشر آتا ہے. ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ ہے کسی بھی
ایشو کو سالو کرنے کا کہ ان کے اوپر ایک اکنامک پریشر آنا چاہیے. ڈپلومیٹک ٹائز کو دیکھنا پڑے گا, تبھی جا کر کہیں نہ کہیں ان کے خلاف جو ہے آپ ایکشن لے سکیں گے. ڈاکٹر صاحبہ, چین کے ساتھ تعلقات کو دیکھتے ہیں. اگر دیکھا جائے مسئلہ فلسطین میں تو بھی چین کا کردار بہت واضح رہا, کیونکہ چین جو ہے آنے والے وقتوں میں سپر پاور بننے جا رہا ہے, بلکہ امریکہ کی بھی سرزنش کی اس نے اس معاملے میں. لیکن میں تھوڑا سا پاکستان اور چین کے تعلقات کی بات کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ پاکستان اور چین کے تعلقات کو 70 برس سے زائد کا عرصہ ہونے جا رہا ہے, اور کل نیوکلیئر پاور پلانٹ بھی چین اور پاکستان کے جو باہمی معاملات ہوں اس کے ساتھ جو ہے بنا, اور اس کا افتتاح بھی کیا گیا. وزیر اعظم نے بھی کردار کو بے مثالی کردار کہا. تو کیا دیکھ رہی ہیں کہ کتنا چین اور پاکستان جو ہیں وہ اسٹریٹجک طور پر ایک ساتھ کھڑے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے؟ اسٹریٹجک طور پر چین اور پاکستان بالکل کھڑے ہیں, ساتھ کھڑے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ 70 ایئرز میں آپ اگر انڈاؤٹلی کلیم کر سکتے ہیں ایک ٹرسٹ کا ریلیشن شپ, کارڈیئر ریلیشن شپ, تو وہ آپ چائنا سے کلیم کر سکتے ہیں. اور اس ریلیشن شپ کو فردر اسٹرینتھن, ورنہ تو آپ کے ان کے ساتھ ٹائز ڈپلومیٹک, ڈیفنس, کلچرل, اور ابھی جو ایجوکیشن کے بہت بچے آپ کے وہاں پر تھاؤزنڈس آف چلڈرنس آر دیئر تو پڑھ رہے ہیں. لیکن اس کو بہت اسٹرینتھن جو کیا ہے وہ سی پیک نے. فرام 2013 سے آنورڈ جو سی پیک کا سلسلہ چلتا رہا, اور اب وہ کافی فرسٹ فیز سے گزر گیا, اور کافی پروجیکٹس ہیں وہ کمیشنڈ ہو گئے ہیں آپ کے پاور پروجیکٹس جو ہیں. جہاں تک نیوکلیئر پاور پلانٹ کی بات کی ہے, اس کے علاوہ بہت اور آپ کے جو الٹرنیٹ انرجی ہے اس کے سورسز کی ریکوائرمنٹ تھی, اور پاکستان بڑا ڈیسپریٹلی ویٹ کر رہا تھا 2013 میں, چونکہ اب سارا آپ کے پروڈکشن جو فرنس آئل پہ ہو رہی تھی, کیونکہ ہم نے نہ تو کوئی جو آپ کا ہائیڈل آپ نے ایڈ کیا, نہ آپ نے سولر ایڈ کیا, اور نہ ونڈ سے ایڈ ہوا اتنا جتنا آپ کو ضرورت تھی, اور وہ گیپ اور ڈیمانڈ اور سپلائی کا بڑھتا گیا. اب 2000 بہت سارے آپ کو ملیں گے کرٹیسزم, انٹرنیشنل فورمز بھی بہت ساری آپ کو تھنک ٹینکس میں ملیں گے, لیکن میرا, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ کیا عام پاکستانی کو اس کا فائدہ ہے, بٹ مائی رسپانس وڈ بی یس, کہ اس وقت جس وقت پاکستان جو ہے کلچز میں تھا ٹیررزم کے, اس وقت جب یہاں سیکیورٹی کا ایشوز تھا, جب یہاں پرسنل اور آپ کے پروفیشنل ور ناٹ سیکیور, چائنا نے دے ڈیئر ٹو انویسٹ ان یور, اور بہت سارے لوگوں کو بلوچستان کے اندر پروجیکٹس کے اندر, کول کے مائن کے اندر پرابلم بھی ہوئی, اور لائف تھریٹس بھی آئے, لیکن انہوں نے وڈرا نہیں کیا اس کو, اور وی شوڈ ایکچولی اپریشیٹ دیٹ. سو جو انرجی کا سیکٹر ہے اس وقت آپ کے پاس سرپلس آپ پروڈیوس کر رہے ہیں, اور وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کا جو جی ڈی پی ہے وہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہا, کیونکہ آپ کا جی ڈی پی بڑھتا ہے. فار انسٹنس آپ کو اگر 1% جی ڈی پی بڑھتا ہے تو آپ کو 1.25% آپ کو الیکٹریسٹی بڑھانی ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کی الیکٹریسٹی بڑھ جائے گی اور جی ڈی پی نیچے آئے گا تو نیچرلی وہ سرپلس ہوگا, اور سرپلس سے پھر آپ اس کی ایک اپنی بھی کاسٹ ہے. صحیح. آپ نے جی ڈی پی کی بات کی ہے تو یہاں پر میں ایک اور بیان جو ہے وزیر اعظم صاحب نے کل بھی دیا اس کو بھی ساتھ جوڑنا چاہوں گا. انہوں نے جی ڈی پی کو جوڑا کرپشن کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ ہماری ترقی کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کرپشن ہے, اور جو چھوٹے لوگ ہیں ان کو پکڑنے سے کرپشن ختم نہیں ہوتی, بڑوں پر ہاتھ ڈالنا پڑے گا. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں چین سے بھی سیکھنا پڑے گا. کب تک سیکھتے رہیں گے اور کب تک ہم اپنی حکمت عملی کو واضح نہیں کر پائیں گے, کیونکہ کبھی ہم چین سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم ملیشیا سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم سعودیہ کا جو ہے ماڈل اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا اپنا ماڈل کہاں ہے؟ دیکھیں, چین سے سیکھنا یا اور ملکوں سے جہاں جنہوں نے اینٹی کرپشن ڈرائیو یا اینٹی کرپشن پالیسیز کو امپلیمنٹ کیا ہے, دیر از نو ہارم ان اٹ. آپ سیکھ سکتے ہیں, آپ کو سیکھنا چاہیے, اور اگر آپ کو سیکھنا آئے تو اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کا جو سی پی آئی جو انڈیکس تھا وہ کرپشن کا, وہ امپروو اتنی جلدی نہیں ہوا چائنا کا. اس کی ریزن یہی تھی کہ آپ وین یو ور ہینگنگ اور یو ور ٹارگیٹنگ بیسیکلی دی ٹاپ موسٹ پولیٹیشین, تو ان کے ساتھ بہت ساری ان کی کانسٹیٹوئنسی بھی جڑی ہوتی ہے, اور بہت ساری آپ کو بیک لیش آتا ہے, اور بہت سارا آپ کو انسٹیٹیوشنل سسٹم کا ڈکے دیکھنا پڑتا ہے, جو کہ اب ہم اپنے یہاں بھی دیکھ رہے ہیں. اس میں بھی کوئی ہارم نہیں ہے کہ اگر آپ کی ایک اینٹی کرپشن موومنٹ یا ڈرائیو جو ہے وہ بڑے لوگوں کو ہاتھ ڈالنا چاہتی ہے, لیکن آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ کرپشن ہو کیوں رہی ہے. آپ سمٹمز کو ریموو کرنے کی کوشش کریں. جب آپ سمٹمز کو ریموو کریں گے لیکن آپ فنڈامنٹل کور ریزن پر نہیں جائیں گے
تو وہ سمٹم تو دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے 2-4 سال بعد. صحیح. وقتی طور پہ آپ کو لگے گا نا وہ ایک اس کے اوپر لیمینیشن آ جائے گی, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیئر آ جائے گا اینٹی کرپشن موومنٹ کا, لیکن وہ نہیں رکے گا. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے لیول پہ نہیں جانا, بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ریزنز کیا ہیں, وہ چاہے چھوٹے کو افیکٹ کریے چاہے بڑے کو افیکٹ کریے, وہ تو ڈپینڈ کرتا ہاؤ مچ پاور یو ہیو ٹو ڈو یور کرپشن. آپ کے پاس زیادہ پاور ہے, بڑی کرپشن کرتے ہیں, آپ کے پاس تھوڑی پاور ہے, تھوڑے لیول پہ کرتے ہیں, لیکن وہ جب ایگزسٹ کرتا ہے رویہ. صحیح. دیکھیں اس گورنمنٹ کے ساتھ جو ان کا فلیگ شپ موٹو تھا یا ایک کہنا چاہیے کہ جو مینیفیسٹو تھا, وہ کرپشن کا خاتمہ تھا, اور ان کو بہت زیادہ اس کے اوپر گیج کیا جائے گا. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کرپشن کا خاتمہ کرنے میں جو ہے حکومت کی جو حکمت عملی دیکھیں, میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں, سو فار میں کہہ سکتی ہوں کہ ان کی انٹینشن ہے. صحیح. اب انٹینشن ہونا اور انٹینشن کو ٹرانسلیٹ کرنا انٹو ایکشن, یہاں گیپ ہے, یہاں بہت بڑا گیپ ہے. آپ کو انسٹیٹیوشنز کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, آپ کو بلڈ کرنا پڑے گا, آپ کو رویوں کو دیکھنا پڑے گا, آپ کو کرپشن کی ریزنز کے اوپر بہت ہیویلی ریسرچ کرانی پڑے گی, آپ کو لوگوں کو سے فیڈ بیک لینی پڑے گی. آپ اس کو ان آئسولیشن نہیں ڈیل کر سکتے. صحیح. کہ آپ چائنا نے اگر کیا ہوگا تو چائنا نے اس کے بعد انسٹیٹیوشنل ریفارمز کیے ہیں, اور وہ لیک کرتے تھے, جس کی وجہ سے ان کا انڈیکس امپروو نہیں ہوا تھا, ڈسپائٹ کہ دے ہینگ سو مینی بگ شاٹس. تو آپ کو وہ دیکھنے پڑیں گے. اور یہ جو چیز ہے نا, وقتی طور پہ فیئر سے جو چیز ختم ہوگی, وہ اس کی ٹائم لیمٹ اور اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ بہت کم ہوگا. آپ اس کو اسٹریٹجیکلی چینج کریں, اور کس طرح سے چینج کریں گے, سب سے بڑی بات جو ہے رویوں کے اندر تبدیلی لانا. اس کے لیے آپ کو انسٹیٹیوشنل جو ہے وہ کرنا پڑے, کوہرس بھی آپ کو کرنا پڑے گا, لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ آپ کے لائیولیہڈ کے ساتھ اٹیچڈ ہے, وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دیکھنا ہوگا. اگر آپ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنا ہائی کر دیں گے, اگر آپ جاب لیس لوگوں کو ایڈ کر دیں گے, اگر آپ انفلیشن کو بہت بڑھا دیں گے, اگر آپ کی جاب کریشن نہیں ہوگی, اگر آپ کی انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہوگی, اگر آپ کی فورن کمپنیز اپنے ساتھ لوگ لا کے آپ کے ہیومن ریسورس کو لے کر آئیں گے, اور یہاں کے بچوں کو اور یہاں کی یوتھ کو نہیں اٹھائیں گے کیونکہ آپ کی یوتھ ان کی کمپنی کے لیے ٹرین نہیں ہے, تو پھر آپ کیسے روک سکتے ہیں کرپشن کو؟ تو یہ کرپشن آپ وقتی طور پہ ٹھیک ہے, آپ کہیں جی میں پیسہ بھی لے آتا ہوں, بڑی اچھی بات ہے, میں اس کو بھی جیل میں ڈال دیتا ہوں, اس کو بھی جیل میں ڈال دیتا ہوں, میں اس طرح کر دیتا ہوں, میں اس طرح کر دیتا ہوں, آپ ضرور کیجئے, آپ ضرور والی. کیجئے, ساری پروسیکیوشن کیجئے, بٹ اگر لافل ہے آپ اس کو ضرور کیجئے, لیکن اس کا فائدہ جو آپ نے اپنی بات کی تھی کہ جی میں نے کرپشن کو ختم کرنا ہے, آپ بتائیے کہ وہ آپ کس طرح کر پائیں گے نا. تو ایکچولی ٹرانسلیٹ کریں اس کو ایکشن میں, یعنی اپنی انٹینشنز کو ایکشن میں لے کے آنا بہت ضروری ہو گیا, جو کہ بقول آپ کے بھی بہت بڑا گیپ ہے اس کے اندر اور مشکل نظر آ رہا ہے. آپ نے انفلیشن کی بات کی تو ہم بھی مہنگائی کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی, کیونکہ عوام کے لیے بری خبر آ چکی ہے. بجلی کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر سے اضافہ ہو چکا ہے, اور 1 روپے 72 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا گیا ہے, جبکہ کچھ دنوں پہلے کہا جا رہا تھا کہ یہ اکتوبر میں بڑھائی جائے گی, لیکن ابھی بڑھا دی گئی ہے, کابینہ نے بھی منظوری دے دی ہے. اس کے کیا امپیکٹ دیکھ رہی ہیں, کیونکہ ہر چیز ظاہری بات ہے, بجلی مہنگی ہوگی تو ہر چیز مہنگی ہوگی. دیکھیں جب آپ آئی ایم ایف کا اگریمنٹ کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. پھر یہ آپ کو یوٹیلیٹیز, آپ کو ورلڈ بینک بھی کہے گا, آپ کو اے ڈی بی بھی کہے گا, آپ کو ایسے سارے انٹرنیشنل کریڈیٹرز کہیں گے جن سے آپ کریڈٹ لیتے ہیں, کیونکہ ان کو آسان وے یہ لگتا ہے کہ یوٹیلیٹیز از بینگ یوز بائی ایوری سٹیزن آف دس کنٹری, اور اس کو بڑھا دیں اور اس سے الٹیمیٹلی وہ آپ کو ریونیو آئے گا. لیکن اس کی ٹیکنیکل بھی ریزنس ہیں. جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے انٹرنیشنلی, ٹیکنیکلی اگر میں بات کروں, ویسے تو گورنمنٹ کا مینڈیٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ یوٹیلیٹیز کو ایکسپینسو نہ کرے, لیکن یہ ہے کہ وہ فیول ایڈجسٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں فیول بڑا ہے تو نیچرلی وہ آپ کو پاس آن کرنا ہے. وہ کمپنیز تو اس کا بوجھ نہیں اٹھائیں گی, وہ پاس آن ہوگا, وہ کنزیومر اٹھائے گا, اور کنزیومر کو کنزرویٹ کرنا ہے, پھر اس کو سینسٹائز کرنا ہے کہ جی کیسے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اس میں ٹیکنیکلی ہمیں دیکھنی ہے کہ اس کے اندر لیوی کتنی ہے, گورنمنٹ کی اپنی لیوی کتنی ہے. اگر وہ 40-50% سے زیادہ ہے تو گورنمنٹ اپنی لیوی کو کم کر دے, تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ ایڈجسٹمنٹ وہ ایڈجسٹ ہو جائے گی, فیول ایڈجسٹمنٹ, اور لوگوں تک اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کم آئے گا اس ریز کا. لیکن چونکہ گورنمنٹ کو اس وقت ریونیو چاہیے,
اور گورنمنٹ کو جب اگریمنٹ کرنا ہوتا ہے IMF کے ساتھ تو اس میں سب سے زیادہ جو آپ کا نرو بریکنگ کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں جس کے لیے آپ کو بڑھانا ہوتا ہے. اور انہوں نے آپ سے جو آپ کے آفیشلز ہیں ان کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, پولیٹیکل گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی, سو آپ کس طریقے سے اور وے آؤٹ دیکھیں. لیکن وہ آپ کے اوپر یہ پریشر اس لیے ڈالتے ہیں دیٹس ایزی وے آؤٹ. اگر آپ ریونیو نہیں بڑھائیں گے, ٹیکس نہیں بڑھائیں گے, آپ بہت سارے پروڈکٹیو سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں لے کر نہیں آئیں گے تو آپ کے پاس تو پھر ایک یہی حل ہے, آپ کو ریونیو تو لینا ہے. لیکن جس طرح کہ آپ نے بھی بات کی کہ جابس نہیں ہیں اور بہت مہنگائی بھی ہے, تو دیٹ از آلسو ریلیٹڈ ٹو یور پریویس کوسچن کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک عام بندہ کو جب موقع نہیں ملے گا, آئی ایم ناٹ انکریجنگ اٹ, بٹ میں بات کر رہی ہوں رویے کی کہ پھر وہ کس طرح سے رویے میں تبدیلی آئے گی. جس طرح ابھی تاجروں نے یہ بات کی ہے کہ آپ عوام کی جیب سے پیسے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ نے رمضان میں سبسڈی جو کہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئی, لیکن آپ وہ تمام سبسڈی کے پیسے جو ہیں وہ ہم سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح بلاول بھٹو زرداری نے بھی تنقید کر دی. انہوں نے کہا کہ جو حالانکہ انہوں نے نیوکلیئر پاور پلانٹ پہ تنقید کی کہ یہ پرانا منصوبہ تھا, آپ نے اس کی تختی پر صرف سائن کیے ہیں اور پیپرز پہ سائن کیے ہیں, لیکن مہنگائی کے جو آپ بات کرتے ہیں نوٹس لوں گا, لیکن آپ نوٹس لے کے مہنگائی کو ختم نہیں کر رہے. آپ جس طرح کی بات کریے, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر عوام کے اوپر اسی طرح پریشر ڈیولپ ہوتا رہا تو آئندہ عوام کا کیا ری ایکشن ہوگا, کیونکہ جب عوام پھٹتی ہے تو پھر حکومتیں بھی نہیں رہتی اور پھر اس طرح کے اور بھی مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. دیکھیے جی, ایز اے پولیٹیکل اکانومسٹ بٹ آئی تھنک آئی ایم ویری مچ کنسرن کہ آپ کا اپریل کے مہینے میں ڈبل ڈیجٹ انفلیشن ہوتا ہے اور 17% تک آپ چلے جاتے ہیں, اور آپ کا جو فوڈ انفلیشن ہے یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. رمضان میں سبسڈیز اپنی جگہ, لیکن رمضان میں بھی آپ کنٹرول نہیں کر سکے. پورے ایک سال کے اندر 30 ڈیز ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں یہ ہے, اس مہینے تک کے لیے ہم کنٹرول نہیں کر سکے, جس میں ہمارا ایک ریلیجس وہ ڈیوٹی بھی تھی کہ ہم یہ کر سکتے. اور اس کے علاوہ بھی ایز اے اسٹیٹ اٹ از یور رسپانسبلٹی. ہاؤ کین یو سے کہ جی ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, پرائز کنٹرول اتھارٹی آپ کی کہاں, آپ کا میکانزم کہاں ہے, ایسا کیوں ہے کہ آپ in the night you have a different prices, in the morning you have a different prices. جو کہ اٹھتے ہیں. ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ناظرین, دعا یہی ہے کہ ملک کے حالات تبدیل ہوں, مہنگائی کا خاتمہ ہو اور جس طرح کے وعدے کیے تھے موجودہ گورنمنٹ نے وہ اسے پورے کرنے میں کامیاب ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.